नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुल्क का सियासी मंजरनामा क्या कितनी तेज़ी के साथ तब्दील हो रहा है, ये अब देखने वाली बात है। जिस 2 दिन पहले हमने देखा कि मरकज़ी बजट 2020-21 का पास हुआ, और जिस तरीके से पास हुआ, स्ट्रेंथ जो है वो कहते हैं कम थी, 162 लोग थे वहाँ। और कहने वाले लोग कह रहे हैं कि जी अगर 180 लोगों की स्ट्रेंथ थी हुकूमत के पास, 172 चाहिए होते हैं हुकूमत चलाने के लिए, प्राइम मिनिस्टर को अपना अहदा बरकरार रखने के लिए। वो तो हो गया, लेकिन 10-12 वोट कम मिले। वो हुकूमत कहती है कि जी कोरोना की वजह से लोग नहीं आ सके। बहरहाल ये अब लग रहा है कि हुकूमत के लिए शायद मुश्किलात और बढ़ाने की अपोजिशन पूरी कोशिश करेगी। आज हम इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा आज इम्पॉर्टेंट बात जिस पे मैं चाहूँगा कि पहले बात हो, वो हिंदुस्तान की तरफ से आपने देखा जो इल्ज़ाम आया है कि जी गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान ने एडिशनल फ़ौज भेज दी है। वहाँ पे चाइना को इजाज़त दे दी गई है कि वो रनवे को इस्तेमाल कर सके, और उनकी बाकायदा फ़ौज वहाँ पे आ गई है। ISPR ने इसको रेडिली रिजेक्ट किया और कहा ये प्रोपेगेंडा है। असल बात है कि हिंदुस्तान अपने लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए, जिस तरीके से हमने देखा कि मार लगी है लद्दाख में हिंदुस्तानी फ़ौज को, उसके बाद से वो अपनी हजीमत मिटाने के लिए वो पाकिस्तान पर इस तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। इसके बाद हम एक और टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट के बारे में था। जिस तरीके से ये लोग शुगर मिल्स ऑनर जो एसोसिएशन वाले लोग हैं, ये सिंध हाई कोर्ट में गए थे। उन्होंने कहा जी इंक्वायरी रिपोर्ट जो है ना उसको रोक दिया जाए, पब्लिक ना किया जाए, और इसी तरह से इस पर अमल दरामद ना हो। असल ये चीज़ थी, लेकिन हमने देखा कि सिंध हाई कोर्ट ने इसको नहीं माना। वो सुप्रीम कोर्ट में आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, एक 3 रुकनी बेंच ज़रूर बना दिए सुप्रीम कोर्ट ने, ये देखने की क्या इसमें सारे रूल्स रेगुलेशन पूरे किए गए थे, क्या जो कमीशन बना था आइन के कानून के मुताबिक बना था, क्या माफिया जिनको कहा जाता है शुगर मिल एसोसिएशन के लोग हैं उनसे मुलाकात की थी, कमीशन के लोगों ने की थी, उनका नुक्ता नज़र जाना था कि नहीं जाना था, इस पर भी हम बात करेंगे। तीसरा अहम टॉपिक है कि आज देखें कि बड़ी डेवलपमेंट पंजाब में हुई कि PMLN के 6 अरकान जो है MPs, उन्होंने मुलाकात की है चीफ मिनिस्टर बुज़दार साहब से, और एक किसी तरह से पीपल्स पार्टी के भी MP हैं, उन्होंने भी मुलाकात की। हम देखते हैं कि अज़मा बुखारी साहब जो PMLN की हैं, उन्हें बड़ा गुस्सा, उन्होंने कहा कि जी उनको नोटिस दिया गया कि बग़ैर इजाज़त के क्यों मिलें। तो ये भी लगता है कि हुकूमत की तरफ से अब काउंटर एक मूव आई है उनको एम्बेरस करने के लिए। देखते हैं मामला किस तरफ जाएंगे, लेकिन सबसे अहम टॉपिक जो आज का है उस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं आरफ चौधरी साहब, मौजूद हैं सियासी तजियाकार हैं, पाकिस्तान और इंटरनेशनल सतह पे सब चीज़ें डेवलपमेंट्स होती हैं उनको इस तरह जानते हैं। कराची में हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर बाद ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, उनसे भी हम बात करेंगे। आरफ चौधरी साहब, ये आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के तल्लुकात जिसको कहते हैं कि शायद 72 सालों में जितनी निचली सतह पे जा सकते चले गए। एक दफ़ा फिर कहते हैं जी जंग के बादल सामने आए थे, फिर रुक गए थे। फिर इस दौरान आपने देखा कि जो मुठभेड़ हुई ज़बरदस्त किस्म की लद्दाख में चाइना के साथ, तो चाइना से जो मार लगी उनको, जो ठुडे लगे, उसके बाद से अपनी हजीमत उठाने के लिए कभी कोई इल्ज़ाम लाइन ऑफ कंट्रोल पर रोज़ाना आप देख लें निहत्ते पाकिस्तानियों को, कश्मीरियों को निशाना बनाते हैं। अब एक नई कहानी लेके आ गए जी, गिलगित बल्तिस्तान में बाकायदा तौर पे पाकिस्तानी फ़ौज बढ़ा दी गई है, चाइना की फ़ौज भी वहाँ पे आती है, आई हुई है, एयरपोर्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये कहने का क्या, आपके ख्याल में ये पैनिक क्यों कर गया है हिंदुस्तान, उनकी क़यादत क्या अचीव करना चाहते हैं? इत्तेशाम साहब बहुत शुक्रिया आपका। बात यह है कि क़यादत जो हिंदुस्तान की इस वक्त आई है उसका मकसद पहले दिन से उसके आने की वजह भी यही है, और वो वहाँ जो काम कर रही है उसका मकसद भी, और उसका जो मंशा नज़र जो है, नुक्ता नज़र उसका जिस पे वो चल रही है, वो भी यही है कि जंग हर सूरत में जंग की जाए, या जंग का शोशा और जंग की एक बात जो है हर जगह की जाए। यानी मुतहारब अंदाज में ज़िंदगी गुजारने वाला शख्स और पार्टी जो है वो बरसर इक़्तिदार आई है। यानी बदकिस्मती ये है कि आप देखें पाकिस्तान में इस तरह की अभी तक आपकी जो हुकूमत बनती है वो बिल्कुल अनस्टेबल हुकूमत बनती है। कभी ये आप जिस तरह अभी बता रहे थे कि चंद वोटों की बात है, और हर वक्त जो इक़्तिदार में नहीं है वो ये कहता है कि जी ये हुकूमत आज चली जाएगी, इसके दिन गिने जा चुके हैं। वहाँ मुल्क में एक ऐसा शख्स जिसका ट्रैक रैकेट एक कातिल का था, एक दहशतगर्द का था, उसे उन्होंने मैंडेट दे दिया, भारी मैंडेट। ठीक, तो अब उस भारी मैंडेट का तकाजा ये है कि वो हर वक्त वो समझता है कि मुझे वोट इसलिए ज़्यादा मिले हैं
کہ میں بیسیکلی جو 80% یہاں کی لوگ ہیں، کمیونٹی ہے، یعنی ہندو کمیونٹی، میں اس کے جذبات اور اس کی ایسپیریشنز کو ریپریزنٹ کرتا ہوں، اور اس کے جذبات اور ایسپیریشنز جو ہے وہ میں نے ابھی دنوں میں امرتا سین کی کتاب پڑھ رہا تھا، وہ بھی ایک عرصے سے چلتے آ رہے ہیں بالکل اسی طرح ساتھ ساتھ. کبھی انہیں اتنی ہوا نہیں ملی تھی جتنی اب ہندوستان جو تھا اسے وہ ہمیشہ یہ سمجھائے گا کہ ملٹی کلچرل یہ جگہ ہے، ایسا ملک جس میں دنیا کے مختلف مذاہب کے لوگ آباد ہوئے. لیکن ان کی خواب جو تھی وہ یہ تھی کہ پرسیپشن بنایا ہوا تھا جی کہ ایک جس طریقے سے تمام اقلیتیں محفوظ ہیں اور صحیح معنوں میں جس کو کہتے ہیں کہ جی کسی طرح کا بھی مذہبی جس کو کہتے ہیں برتری والی بات کہیں بھی نہیں ہے، سیکولر اسٹیٹ کی بڑی بات کرتے تھے، وہ تو کہیں نظر نہیں آتا. اچھا اب سینر ایلیمنٹ جو وہ پیچھے جا رہا ہے. میں ان دنوں میں یہ جس دن واقعہ ہوا ہے یہ دہشت گردی کا، تو مجھے وہاں انڈیا سے فون آیا ہے ٹیلی ویژن کا، ان کا جو بڑا مشہور ٹیلی ویژن ہے، تو میں بات کر رہا تھا تو میں نے جملہ ہی بولا ہے تو اس کے بعد وہ جو اینکر پرسن تھا وہ اس طرح شروع ہوا جس طرح ایک موسلا دھار بارش ہوتی ہے، وہ مجھے سن نہیں رہا. میں نے کہا تو آپ لوگوں کو پھر نہیں چاہیے کہ ہمیں آپ کال کریں، چونکہ آپ اینکر سننے کا حوصلہ ہی نہیں ہے اور آپ اینکر پرسن نہیں ہے، باقاعدہ ایک خاص نقطہ نظر پارٹی بنے ہوئے آپ، پارٹی بنے. تو یہ آپ کو وہ صورتحال وہاں نظر آ رہی ہے کہ جو ایک پارٹی پورے کے پورے ہندوستان کے جو ہندو یعنی وہ جو ہندوتوا جسے کہ ہندوتوا کہتے ہیں یا ہندوا کہتے ہیں، وہ بالکل متحد ہو کر ہر سطح پہ، چاہے وہ اس میں ہو، پریس میں ہو، میڈیا میں ہو، تو وہ سارے ایک ہیں. اب ہو کیا رہا ہے؟ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جب چائنا کے ساتھ انہوں نے چھیڑ چھاڑ کی ہے، یہ چھیڑ چھاڑ معمولی نہیں تھی، کافی بڑی چھیڑ چھاڑ تھی اور کافی بڑے ان کے عزائم تھے، لیکن چائنا نے انہیں بہر صورت اس طرح کی صورتحال کا شکار کر دیا اور اس طرح انہیں دانت ان کے کھٹے کیے. اس کے بعد مسلسل اسی تگ و دو میں ہے کہ جس طرف کمزوری انہیں نظر آتی ہے کہ یہاں صرف گفتگو ہوگی، وہاں تو انہوں نے گفتگو نہیں کی، چائنا نے وہاں نعرے نہیں لگے. چائنا والوں نے تو فوری طور پر، چونکہ طاقت بھی ان کے پاس تھی، عزم بھی تھا، ڈٹرمینیشن بھی تھی، انہوں نے تو فوری طور پر حساب چکتا کیا. اب وہاں صورتحال یہ ہے کہ پورے ہندوستان سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ جناب آپ تو بڑے جنگجو تھے، بڑے بہادر تھے، اور آپ نے تو ہمارے ساتھ جھوٹ بھی بولا ہے، یہ بتایا بھی نہیں کتنے لوگ مارے گئے، اور آپ کا یہ عمل جو تھا بجائے خود بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی تھا. یا تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ خلاف ورزی نہیں تھا اور انہوں نے زیادتی کی ہے، یا پھر یہ واضح کریں. ہاں جی چوئی صاحب، ایک اور ایلیمنٹ اس میں جو شامل ہو گیا، آج میں دیکھ رہا تھا کہ فارن پالیسی میگزین امریکہ کا بڑا پرسٹیجیس ایک میگزین ہے، اس میں باقاعدہ طور پہ ایک آرٹیکل لکھا گیا جو سامنے آیا، جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہندوستان نے جس طریقے سے لداخ میں چائنا کے ساتھ جو ان کی لڑائی ہوئی، چھوٹے لیول پہ ہوئی، جو برے طریقے سے شکست و مار پٹی، اب وہ ان کے لیے اب کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ پاکستان کو ایک دفعہ پھر جو ہے نا وہ تنگ کرنے کے حوالے سے یا فال فلیگ آپریشن یا پاکستان کے خلاف چھوٹے لیول کی جنگ شروع کر کے کوئی اصل مقصد یہ ہے کہ اپنے عوام کی توجہ اٹھائی جائے، کس طریقے سے جو امبیرسمنٹ ہوئی اس کو دور کیا جائے. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اس لیول پہ اگر فارن میگزین جو ہے، فارن پالیسی میگزین، وہ لکھ رہا ہے اتنا واضح طور پہ، تو امریکہ، باقی یورپین یونین، ساری دنیا کی اوپینین وہ دیکھ نہیں رہی کہ ہندوستان کس ڈگر پہ چل پڑا ہے، بجائے اس کے کہ اپنے معاملات کو حل کرے. کووڈ-19 کی وجہ سے ساری دنیا میں رسوائی ہو رہی ہے، چائنا سے رسوائی ہو رہی ہے، اور پھر پاکستان کے ساتھ لڑائی کے جھگڑے کی بات شروع کی انہوں نے. احتشام صاحب، یہ تو آپ نے دیکھا کہ لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی اتنی کبھی نہیں ہوئی تھی، اب ہر روز ہو رہی ہے. اور دوسرا یہ جو دہشت گردی کا واقعہ ہے، یہ بھی یوں سمجھتے ہیں کہ بالکل اسی سمت میں قدم انہوں نے اٹھایا ہے کہ جو بات اب کافی عرصے سے عمل تھا اسے بھی انہوں نے تہ و بالا کرنے کی کوشش کی. لڑائی تو ان کا مقصود ہے اور وہ چاہتے بھی ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسی صورتحال پیدا کی جائے، کوئی بہانہ ہونے چاہیے، بہانہ آئے تو اس کے بعد وہ لڑائی کریں. لیکن جہاں تک آپ نے بین الاقوامی برادری کی بات کی ہے، اس میں بڑی افسوسناک صورتحال ہے. وہاں چائنا، پاکستان ایک طرف کھڑے ہیں، باقی دنیا جو ہے وہ آپ کا ساتھ نہیں دے رہی، وہ ہندوستان کا ساتھ دے رہی ہے. اور آپ دیکھیں اتنا بڑا واقعہ ہوا، آپ نے دیکھا کل ایک جس طریقے سے ایک شخص کو جو نانا تھا ایک 3 سالہ بچے کا، یا اس کو شہید کیا گیا، اس کے بعد اس کا بچہ رو رہا ہے، وہ تصویر پوری دنیا میں سمجھتا ہوں کہ اتنا خوفناک یہ واقعہ ہے کہ شرم سے انسانیت جو ہے اس کا سر نگوں ہو جانا چاہیے. لیکن اس وقت بدقسمتی اس سطح پہ پہنچ چکی ہے کہ جہاں بھی یہ جو آپ یہ سمجھتے ہیں نسل پرستی آ گئی، یہ بھی یہاں بھی نسل پرستی ہے وہاں.
اور امریکہ میں بھی نسل پرستی ہے. وہ واقعہ بچے کا اور اس کے ساتھ آپ ملا کے دیکھیں کہ جو وہاں امریکہ کے اندر وہاں کے گورے لوگ ہیں وہ جس طرح سلوک پولیس والے کر رہے ہیں عام لوگوں کے ساتھ، کالوں کے ساتھ، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انسانیت سوچ سلوک کیا جا رہا ہے. اس سے آپ کو بالکل یہ سمجھنے میں زیادہ مشکل نہیں پیش آنی چاہیے کہ ویلیوز بدل گئی ہے. اب ویلیوز جو ہیں وہ بالکل معیشت کے ساتھ چلتی ہیں اور خود غرضی کی بنیاد پر سارے فیصلے ہوتے ہیں. ورنہ دنیا کے اندر اس طرح کبھی ہوا ہے کہ جو ہندوستان نے کیا کہ تمام بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس نے اتنے عرصے سے محصور رکھا ہوا ہے ایک پوری آبادی کو، اور وہ آرٹیکل جو گارنٹی تھا، کانسٹیٹیوشنل گارنٹی تھا ان کی ساورنٹی کا اور ان کی انڈیپینڈنس کا، اس کو بھی اس نے ختم کر دیا. لیکن جو صاحب ایک چیز بتائیں، اب صورتحال جس طرف جا رہی ہے کہ ہندوستان آج کے زمانے میں جس طریقے سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ اس نے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات بہتر رکھنے کی کوشش کی، کسی حد تک ٹھیک بھی تھا. آج بھوٹان جیسا چھوٹا ملک وہ بھی اس کے اکڑ رہا ہے، کھڑا ہو گیا ہے. اس کے بعد آپ دیکھ لیں نیپال کے ساتھ ان کا جھگڑا، انہوں نے ایک زمین قبضہ کیا، وہ کہتے ہیں ہماری جگہ ہے. اسی طرح سے آپ دیکھ لیں بنگلہ دیش کے ساتھ تنازع ان کا، چائنا کے ساتھ تنازع اس کا، افغانستان، پاکستان، کشمیر میں جو کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہندوستان کو کہا جائے کہ بھی آپ تو بڑی خواہش رکھتے ہیں، آپ چھٹے اور ساتویں اپنا سیکورٹی کونسل کے ممبر بننا چاہتے ہیں، 5 پرماننٹ ہیں، ٹھیک ہے، نان پرماننٹ ممبر بن گئے ہیں، وہ 2 سال کے لیے پاکستان بھی بنا ہے، 7 دفعہ وہ بھی بن چکے ہیں، 7 دفعہ ہم بھی. ایک زمانے میں 10-12 سال پہلے موو چلی تھی کہ جی 3 ممالک اور شامل کیے جائیں، جس میں برازیل، انڈیا اور جاپان کو شامل کرنا تھا. وہ موو سکٹل ہو گئی. اب لوگ نہیں کہتے کہ بھی وہ ملک جس کے اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہے وہ کس طرح ایلیجیبل ہو سکتا ہے کہ وہ UN کی کسی بڑے ادارے کی ممبرشپ کے لیے اسپائر کرے. نہیں، بات یہ ہے کہ وہ کبھی بھی ممبر مستقل بنیادوں پہ تو بن نہیں سکے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بین الاقوامی قانون یہ ہے کہ آپ کے اگر اپنے ہمسایوں کے ساتھ جھگڑے چل رہے ہیں مستقل قسم کے، تو اور خاص طور پہ جب سیکورٹی کونسل کی اپنی قراردادیں موجود ہیں انڈیا کے خلاف، تو وہ تو پاسبلٹی مجھے بہت دور نظر آتی ہے. لیکن جہاں تک بین الاقوامی برادری کا اس معاملے میں ساتھ دینا، انسانیت کا ساتھ دینا ہے، اور ان علاقوں کا جہاں وہ غاصبانہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ مجھے صرف ایک صورت نظر آتی ہے کہ آہستہ آہستہ وہ جو تحریکیں ہیں جہاں اب جس طرح چائنا کو انہوں نے چھیڑا اور چائنا آگے آیا ہے، اسی طرح باقی علاقے جو ہے اس کے اندر موومنٹس جو ہیں وہ آئیں، اور وہ موومنٹ جو پہلے کسی زمانے میں چلی تھی خالستان کی موومنٹ، وہ بھی اسی طرح اپنی آگ پکڑے. پھر ہندوستان کے اپنے مسائل، جس طرح انہوں نے اس وقت قانون کی جس طرح کے قوانین انہوں نے بنانے کی کوشش کی، سٹیزن شپ ایکٹ جو لے کے آئے، اس کی وجہ سے اس کے اندر سے نفرتیں جو اب جنم لے رہی ہیں، اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا اس وقت مداخلت کرے گی جب انہیں حالات اس طرح کے نظر آئیں گے کہ وہاں جو ان کا جو یعنی ان کے اندر قوت ہے وہ انہیں مسمار ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اور انہیں نظر آئے گا کہ ہندوستان جو ہے وہ باقاعدہ ریزنٹ کر رہا ہے اس طرح کی موو جو فاشسٹ موو ہے. ادروائز میں نہیں سمجھتا کہ ان حالات میں تو وہ اسے کہتے ہیں جی ہر معاملہ ہندوستان کا وہ اندرونی مسئلہ سمجھتے ہیں. اور ایک اور چیز جو ہمارے ذمہ پڑتی ہے، آج تک ہم ایسی صورتحال پیدا ہونے کے باوجود پوری دنیا میں اپنا وہ یعنی اس آئیڈیا کو سیل نہیں کر سکے، اور ان چیزوں کو ہم اتنا روشناس پوری دنیا. ایک چیز ابھی چائنا کا آپ نے بڑا امپورٹنٹ ذکر کیا چوئی صاحب. اب دیکھیں چائنا نے جس طریقے سے یونائٹڈ نیشن میں بڑی کنڈمنیشن ہوئی، جو واقعہ اگلے دن ہمارے اسٹاک ایکسچینج پہ جو حملہ کیا گیا، پاکستان کی حکومت نے، سب نے کہا کہ ہندوستان کی طرف سے سب کچھ کرایا گیا ہے، وہاں پہ ایک موو چلی، وہاں پہ ہندوستان نے پوری کوشش کی یونائٹڈ نیشن میں کہ اس کو کنڈم نہ کرایا جائے، لیکن چائنا نے پورا زور لگا کے اس کی بھرپور کنڈمنیشن آئی وہاں پہ کہ یہ دہشت گردی کا حملہ ہے. سوال یہ ہے کہ ہندوستان نے دہشت گردی بھی کروائی، اس کے بعد سے یہ الزام بھی پاکستان پہ لگا دیا. ٹھیک ہے، ان کا میڈیا برے طریقے سے ایکسپوز ہو رہا ہے، انٹیلیجنشیا اور باقی سب لوگ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے ملک کی بات کریں، ہر بات میں پاکستان پہ الزام، مار کھائیے آپ نے چائنا سے، آ جاتے ہیں پاکستان کے. اب سوال یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن لیول پہ بھی تو صورتحال بدل گئی نا. چائنا کا بڑا ایک انکریزنگ جو ہم نے کہتے ہیں ایک رول نظر وہاں پہ آ رہا ہے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ میں ایک وقت ہو رہا ہے جی بریک کا، جو بریک سے فارغ ہوتے ہیں اس پہ ہم بات کریں. تھینک یو جی. گھر بیٹھے کوئی بھی بل جمع کروانا ہو، جاز کیش ہو جائے گا.
डाउनलोड जैज़ कैश ऐप। जैज़ कैश, दुनिया को बता दो। खाना खा ले? बिरयानी नहीं बनाए भाई। इतनी तेजी से कैसे बनेगी? तेज 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 ये हाथ चलाए, तेज 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 ये हाथ निकाले, तेज 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 सब कुछ करे। ये लो बिरयानी। बड़ी तेजी से बनाई, दाग भी निकलेंगे तेजी से। नया सर्फ एक्सेल, 100% मुश्किल दाग निकाले ज्यादा तेज। सर्फ एक्सेल। खेल के बाद रिफ्रेश होने के लिए जी वेलकम बैक। जी चौधरी साहब, अभी आप बात कर रहे थे हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में और चाइना की बात हो रही थी। मैं ये समझता हूँ कि ताकत का तवाज़न बदलने वाला है और ख़ास तौर पर इसमें कोरोना ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। अमेरिका के अंदर दो वाक़यात, कोरोना की वजह से अमवात और कोरोना की वजह से जो इतना बड़ा क्राइसिस आया है, और उसके बाद वहाँ जो इकोनॉमिक क्रंच बड़ा ज़बरदस्त जो देखा जा रहा है, उसके साथ साथ 4 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए जी, आप देखें। और फिर दूसरा जो हुआ है, ये जो दसल परस्ती वाले वाक़यात हैं, ये पहले भी चल रहे थे बड़े अरसे से। वहाँ इस तरह के जॉर्ज फ्लॉयड से पहले भी वाक़यात हो रहे थे, लेकिन इन चंद वाक़यात ने तो इतना बड़ा गंभीरता बना दिया। मैं समझता हूँ कि अब अमेरिका के अंदर एक तो मुझे नहीं लगता कि ये जो मौजूदा प्रेसिडेंट है, चाइना के मसले पे अमेरिका बिल्कुल हिंदुस्तान के साथ खड़ा नहीं हुआ। हाँ। इतनी मार लगी, बड़ा उन्होंने, मैंने देखा क्रिटिसिज्म भी आया कि जी वो हम तो बड़े उनके स्ट्रेटेजिक अलाई हैं उनके, अमेरिका ने कोई बयान भी नहीं दिया इस पे। नहीं, उसकी वजह यह है कि अमेरिका के अंदर इतनी अब स्ट्रेंथ नहीं है कि वो इस अंदाज में खड़ा होकर किसी का साथ दे सके, चाहे वो हिंदुस्तानी हो। तो इसी वजह से मैं जो मेरे ज़हन में बात आती है वो ये है कि आने वाले दिनों में जो ताकत का तवाज़न है वो टिल्ट हो रहा है चाइना की तरफ। चाइना एक बड़ी मईशत के तौर पर उभर रहा है, और मेरा ख्याल है माज़रत के साथ मईशत से मुझे याद आया चौधरी साहब, वो अपना वर्ल्ड बैंक IMF की रिपोर्ट से बताती हैं कि 2019 में पूरी दुनिया की जो GDP ग्रोथ है, उसमें ग्लोबल ग्रोथ GDP की, उसमें 98% हिस्सा जो है ना वो चाइना का था, 2% बाकी दुनिया का था। अब देख लें कि कितनी बड़ी इकोनॉमिक पावर बन गया वो। अब आप देखें कि ये जो वाक़या हुआ, अब वबा आई, इस वबा को भी आप ये समझे कि बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़ायदा है वो चाइना को पहुंचा है। चाइना मुतासर हुआ कुछ अरसे के लिए, लेकिन वहाँ चूँकि कंट्रोल है बड़ा, उन्होंने इस अंदाज में कंट्रोल किया कि अब वो कंट्रोल करने के बाद पूरी दुनिया को जो ज़रूरतें इस वक्त नई ज़रूरतें पैदा हुई हैं इस वबा की वजह से, वो केटर फार कर रहा है चाइना। तो चाइना इन दिनों में भी उसकी इकॉनमी बूम कर रही है, जबकि दूसरी दुनिया जो है वो उसे अपनी मुसीबत पड़ी हुई है, यानी नानो नफका नहीं चल रहा और बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी आ रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके बाद जो लगता है कि अमेरिका और रशिया आपस में कभी एक करीब नहीं आ सकते। चाइना के चांसेस बहुत ज़्यादा, और चाइना और अमेरिका रूस जो है वो आपस में उनकी कुर्बतें बढ़ जा रही हैं। तो इस वजह से ये लगता है फिर ईरान और ख़ित्ते में जिस अंदाज में अमेरिका ने बहुत ज़्यादा यानी वो कुछ कर दिया जाती है जो कभी भी वहाँ वो ज़ख़म मुंदमिल नहीं हो सकते। तो मैं ये समझता हूँ कि इसका तवाज़न जो है वो उस बदलने में एक और चीज़ जो बड़ी अभी नज़र आ रही है वो ये कि ये उनका जो इत्तेहादी था UAE और सऊदी अरब और UAE के लिए भी अब चॉइसेस जो है वो बदलने होंगे उन्हें भी। इतना क्रिटिसिज्म होया जी उनके ऊपर सारी दुनिया की तरफ से, मुसलमानों के कोई आवाज़ उन्होंने नहीं उठाई। अभी OIC के कॉन्टैक्ट ग्रुप में पहली मरतबा उन्होंने आवाज़ उठाई है। जिस चीज़ का वो फ़ायदा उठा रहे थे वो तो इस्लाम ही था ना, मज़हब की बुनियाद पे वो फ़ायदा उठा रहे थे। साहब ये बताएं, जो पाकिस्तान के साथ पूरा उनका एफर्ट है कि पाकिस्तान को दबाव में लाया जाए, वो कहते हैं जी पाकिस्तान को घुस के मारेंगे, ये दावे करते रहे थे, 56 इंच की मेरी छाती है, मोदी कहा करता था। अभी सवाल ये है कि वो सब कुछ करने के बावजूद उनको लग रहा है कि किसी तरह भी वो पाकिस्तान पे टेक ऑन नहीं कर सकते, और यही वजह है कि वो फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, यही वजह है कि क्रिटिसिज्म भी बढ़ रहा है, और यही वजह है कि वो तलाश कर रहे हैं कुछ छोटा जिसको कहते हैं मोहरा या छोटा किस्म का बहाना बना के वो पाकिस्तान पे किसी लेवल पे हमला करने की कोशिश करें। आपके ख्याल में ये करने की पोजीशन में है वो? मैं आपको एक अर्ज़ करूं जो सब के लिए बड़ी खुशी की बात, हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस की नहीं, लेकिन एक बड़ी एतमाद की बात यह है कि जब जितनी भी मिस एडवेंचर्स की है इंडिया ने इन दिनों में मोदी के इक़्तिदार में आने के बाद, उस सब में उन्हें वो कुछ मुँह की खानी पड़ी है, और ये बहुत बड़ी मैं समझता हूँ फतह है पाकिस्तान की अब तक अखलाकी तौर पर।
ہندوستان میں بہت زیادہ ڈیمورلائزیشن ہو رہی ہے. اب یہ جتنے میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ بنیادی طور پر جب پبلک ڈیمورلائزیشن ہوتی ہے اور لوگوں انہیں نظر آتا ہے کہ بھی جس مینڈیٹ کے ذریعے ہم آئے ہیں وہ ہم سے چھنتا جا رہا ہے اور لوگ اب ووٹ ان کو اس طرح نہیں پڑتے. انکریڈیبل انڈیا، شائننگ انڈیا کہاں ہے؟ ہاں ہر چیز. اچھا معیشت والا معاملہ وہ بھی ختم ہو گیا چونکہ یہ تو جائنٹ بنانا چاہتا تھا. اس کا وہ منصوبہ جو تھا کہ پوری ہندوستان کے اندر اس نے باقاعدہ جال پھیلانا تھا اربنائزیشن کا. ہر جگہ ٹاؤنز بنانے تھے، الیکٹریسٹی ہر چیز دینی تھی. اور 2020 میں خواب تھا ان کا ورلڈ پاور بننے کا. یعنی بڑے بڑے شہروں میں ٹوائلٹس نہیں ہیں جی، 50% لوگ ٹوائلٹ سے محروم ہیں. وہ اب سٹی لائک بامبے، کلکتہ، دہلی. تو اس طرح کی غربت اور اس کے بعد پھر اس طرح کی ڈیمورلائزیشن. اور ہو کیا رہا ہے؟ خود انڈین دانشور وہ کچھ کہہ رہے ہیں اور عام آدمی ایون ہندو ان کے جو لوگ ہیں وہ اس انداز میں سوچ رہے ہیں اور جس طرح انداز میں دنیا سوچ رہی ہے اور ان کی گفتگو سن کے بندہ بالکل کافی لوگ حوصلہ ہوتا ہے کہ وہ واسیدر. راہل گاندھی جو ہے وہ کانگریس کا لیڈر، اس نے نریندر مودی کو سرنڈر مودی کہنا شروع کر دیا. اچھا یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک رخ اور بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. ایک تو یہ ہے نا کہ وہ کوشش کر رہا ہے کہ اس طرح جتنا زیادہ پریشر میں لا سکتا ہے پاکستان کو وہ لائے. اور کیونکہ پاکستان پریشر میں آ نہیں رہا، اس کی وجہ یہ کہ پاکستان کے اپنے عوام جو ہیں ان کے اندر جو بھی کمزوریاں ہوں لیکن ہندوستان کے معاملے میں متحد ہے. آپ کی فوج باہر صورت بڑی مضبوط فوج ہے اور ان کے اندر مرال بھی بڑا ہائی ہے، ابھی تک بہت یعنی طاقتور فوج ہے. پھر اس کے بعد جو آپ کے پاس نیوکلیئر صلاحیت ہے وہ کسی سے کم نہیں ہے. اس سے بڑا ڈیٹرنٹ ہمارے پاس بہت بڑا ڈیٹرنٹ آپ کے پاس آیا اور اسی وجہ سے ہندوستان کے پاس اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے واقعات. آپ دیکھیں ڈرون کتنے ان کے آئے اور آپ نے اس دنوں میں 9 ڈرون ان کے چھوٹے وہ مارے ہوتے ہیں. تو اس ساری صورتحال میں مجھے ایک پازیٹیو پہلو ایک اور نظر آتا ہے جس میں میری وشفل تھنکنگ نہ سمجھیے گا. ایک میرے ذہن میں آتی ہے بات کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ زیادہ دیر تک مودی اس طرح چل سکے. مودی کو بھی بیک آپ دیکھیں میں امریکہ میں پچھلے سال گیا ہوں تو مجھے یوں لگتا تھا بلکہ وہی کہ یہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا یہ جو ٹرمپ ہے. کیونکہ وہاں میں اوہایو میں تھا، اس کی اپنی یعنی بہت زیادہ فالوئنگ ہے، آپ کو بھی معلوم ہے. جی وائٹ ووٹر بہت ہے. ہاں وائٹ ووٹر جو تھا، بلکہ اس انداز میں گفتگو بھی ہم نے سنی ان سے کہ جناب یہ دیکھو جی باہر سے آنے والے لوگ جو ہیں وہ سارے کے سارے ان کے وہ خلاف ہیں. وہ اپنے آپ کو اندر یہ نہیں سمجھ رہے کہ باہر سے آنے والے لوگ جو ہے بیسیکلی وہ بھی سارے باہر سے ہی آئے ہوئے ہیں لیکن وہ ذرا پہلے آگے وائٹ سکن والے. تو وہ اب آپ کو صورتحال نظر آ رہی ہے کہ جو بائیڈن کا اور اس کا جو آپس میں پاپولیرٹی گیپ ہے بہت بڑا زیادہ وائڈ ہو رہا ہے. اور جس طرح کی یہ موومنٹ چل رہی ہے ہر آنے والے دنوں میں اس میں وہ ان پاپولر ہو رہا ہے. تو اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے واقعات جو ہے عام آدمی ایک خاص طبقہ جو ہے وہ تو کرتا ہے لیکن جب لوگوں کو کچھ تو خون ہر جگہ نظر آتا ہے آپ تو لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں. ہاں جو صاحب بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا. دیکھیں جی بنیادی سوال جو ہم پہلا ٹاپک ڈسکس کر رہے تھے، ہندوستان کی طرف سے مسلسل الزام تراشی کی جو بات ہو رہی ہے، اچھی بات ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس کا نوٹس لے رہی ہے. ہندوستان کا نقطہ نظر اب کہیں بھی اس کو پذیرائی نہیں مل رہی بلکہ کرٹیسزم ان کا یورپ کا، امریکہ کا، مڈل ایسٹ کا میڈیا جو ہے نا وہ جتنا بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بڑھ چڑھ کے ان کی مخالفت کر رہا ہے، ان کے دعووں کی نفی کر رہا ہے. میرا خیال ہے اس سے زیادہ ہندوستان کے لیے امبیرسمنٹ کوئی اور نہیں ہو سکتی. رہا سوال یہ کہ پاکستان کو ٹیک آن کر سکتے نہیں کر سکتے، ساری دنیا جانتی ہے. ہم نے فروری میں ثابت کر کے بتایا جو جس طریقے سے سو کال پلوامہ کے بعد انہوں نے کرنے کی کوشش کی تھی، 2 ان کے جہاز گرائے، پھر ان کا ایک پائلٹ پکڑا، پھر اس کو چھوڑا گیا. تو آج ہندوستان مودی روتے ہوئے کہتا تھا کاش رافیل جہاز ہمارے پاس ہوتے فرینچ تو یہ ہم پاکستان سے بدلہ لیتے. دوسرا ٹاپک ہے جی امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو سب جو پولیٹیکل سینیریو بلڈنگ اگر ہم کریں، جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بجٹ پاس ہونے کے بعد حکومت کی جو مشکلات تھیں کسی حد تک کم ہوگی نظر آتی ہیں. کہ فوری طور پہ جو لگ رہا تھا کہ بجٹ پاس نہیں ہوگا تو حکومت کو شاید جانا پڑے گا، لیکن مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ PMLN کی قیادت بھی اور پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ جی عمران خان صاحب جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں ان کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا چاہیے کیونکہ 162 لوگ تھے، 172 کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ تو کہتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ ایک موو انہوں نے بنائی، دوسری موو آج آپ دیکھ لیں جس طریقے سے عثمان بزدار چیف منسٹر جو ہیں ان کو 6 PMLN کے لوگوں نے MPs نے ملاقات کی، ایک جو ہے وہ پیپلز پارٹی والے 7 لوگوں نے ملاقات کی. یہ کوئی ٹٹ فار ٹیٹ ہے؟ کیا دیکھ رہے ہیں یہ کیا کتنا ٹف ٹائم حکومت پنجاب میں دینے جا رہی ہے
نون کو اور پیپلز پارٹی کو، یا آپ کے خیال میں یہ کاؤنٹر موو جو آئی ہے پنجاب کی طرف سے ایم پی اے سے ملاقات کرانے کی، یہ شاید تھوڑا سا معاملہ کو واٹر ڈاؤن کرنے والی بات ہے جو موو اس طرف ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن دباؤ بڑھا رہی ہے۔ جی بریگیڈیئر حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ آ گئے ہیں جی، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی بریگیڈیئر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں پہلے تو ایک چاہوں گا کہ بریف کامنٹ کریں اگر آپ دوسرے ٹاپک پہ، ہندوستان کی طرف سے جو آپ دیکھ رہے ہیں، ہم جس طریقے سے یہ الزام تراشی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، آج انہوں نے گلگت بلتستان کے حوالے سے کہا کہ پاکستان نے فوج بڑھا دیا ہے، چائنا کی موومنٹ ٹرپس کی وہاں پہ ہو رہی ہے، ایئرپورٹس کو اجازت مل گئی ہے استعمال کرنے کی، یہ جو جلاٹ یہ جھوٹ بولنا اس بیان میں اس کو ریڈیلی ریجیکٹ بھی کیا ہے، اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ احتشام صاحب ٹوٹل جھوٹ اور پروپیگنڈا ہے۔ پاکستان کسی کو اپنی زمین استعمال کرنے کے لیے نہیں دے رہا، نہ چائنا کو اس کردو استعمال کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کو چائنا نے وہاں پر بہت سخت ان کو کٹ لگائی ہے، ان کے 30 سے 40 فوجی پتھر اور ڈنڈے مار مار کے مار دیے ہیں۔ وہ جو ان کا منہ دنیا میں کالا ہوا ہے اس کو چھپانے کے لیے یہ منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ اور ڈی جی آئی سی نے بڑی کلیئر بات بھی کی ہے کہ وہاں پر ان کو ضرورت ہی نہیں ہے، چائنا از ویل اسٹیبلشڈ، انہوں نے پورا اپنا سسٹم ٹھیک کیا ہوا ہے، ابھی بھی ان کے ایریے پہ قبضہ کر رہے ہیں، اور یہ اس لیے شور مچا رہے ہیں، امریکہ کو دنیا کو بتانے چاہ رہے ہیں کہ پاکستان نے ان کو کوئی اپنے اسکردو کا ایئرپورٹ دے دیا ہے۔ بالکل یہ غلط پروپیگنڈا ہے، یہ جھوٹ پہ مبنی ہے۔ پاکستان نے نہ ضرورت ہے نہ چائنا کو نہ دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان بھی فلی تیار ہے اگر انڈیا نے کوئی مس ایڈوینچر کیا، کیونکہ یہ پاکستان کو پرووک کر رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کوئی ہسٹری ایکشن کر لے، کوئی ایسی بات کرے جس سے دنیا کو انڈیا یہ بتا سکے کہ پاکستان نے چھیڑ چھاڑ کی اور ہمیں اب جوابی کارروائی کرنی پڑی ہے۔ ہم نے امن کا پیغام دیا، لیکن امن کے پیغام کو ہماری کمزوری مت سمجھے، ہم 27 فروری سے زیادہ ان کا برا حال کریں گے اور ان کا سر توڑ کے رکھ دیں گے، جیسے انڈیا نے ان کی گردن چائنا نے توڑی ہے، ہم ان کے سر توڑ کے رکھیں گے۔ اچھا حارث صاحب، اس میں انٹرسٹنگ ایلیمنٹ ہے، میں چاہوں گا اس پہ کامنٹ کیجئے گا۔ آپ دیکھیں جس طریقے سے لداخ میں ہوا، 20 لوگ ہندوستان کے مارے گئے، پھر ایک بڑا علاقہ جو ہے نا انہوں نے لے لیا، وہ کہتے ہیں ہمارا علاقہ ہے، ہندوستان کچھ نہیں کر سکا، اتنا تنقید ہوتی ہے، سارے ان کے فارمل آدمی کے جرنلی بیٹھے ہوتے ہیں، تھنک ٹینک بھی، دانشور بھی، اس طرف تو کچھ موومنٹ نہیں ہے، ایک دہلی کی انہوں نے کوئی بدلہ لینے کی کوشش نہیں کی، الٹا وہ یہ سارا کچھ پاکستان کے خلاف۔ میں بھی کہہ رہا تھا، پوچھا تھا عارف چوئی صاحب سے کہ فورن پالیسی میگزین امریکہ کا بڑا پریسٹیجس میگزین ہے، اس نے آج لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ چائنا کے ساتھ شکست کھانے کے بعد چائنا سے لداخ میں اب یہ پاکستان کے خلاف کچھ موو کر سکتے ہیں۔ اب ساری دنیا بریگیڈ صاحب اس کو دیکھ رہی ہے کہ ہندوستان کس قدر جس کو کہنا چاہیے کہ مشکلات میں گھرا ہوا ہے، سیاسی طور پہ، دفاعی طور پہ اور اب سفارتی بحث پہ بھی۔ آپ کے خیال میں یہ کتنا ہندوستان کے لیے مشکل ہوگا اس طرح کی باتیں کر کے کوئی سفارتی طور پہ کامیابی حاصل کر لینا؟ دیکھیں اس وقت جو اکھنڈ بھارت کا ٹولہ ہے یہ ابھی مورل سینسٹی بھی لوز کر گیا، جو چائنا نے ان کو مار لگائی ہے، انہوں نے چھپانے کی کوشش کی، اکنامک پالیسی ان کی فیل ہو گئی ہے، کورونا میں بہت بری طرح یہ پھنس چکے ہیں، اس کے منورٹی کے خلاف جو یہ باتیں کی ہے، ان کے عوام کا ان پہ اعتماد ختم ہو گیا ہے۔ اب ان کے پاس کیا آپشن ہے؟ آپشن ان کے پاس کچھ کر تو سکتے نہیں ہے، آپشن یہی ہے کہ پاکستان میں ڈیسٹیبلائزیشن، یعنی جیسے اسٹاک ایکسچینج پہ انہوں نے حملہ کرایا ہے، اور کس کو نہیں پتا کہ بی ایل اے کے ساتھ ان کے کنیکشن ہے، اور یہ افغانستان میں ان کو ٹرین کرتے ہیں، ان کو وہ سارا پتہ چل گیا، سم ساری آ گئی، کس طریقے سے قندھار سے موو چلائی گئی، لوگوں کو بھیجا گیا، کس طریقے سے کراچی میں ایک جگہ پہ لوگوں کو ٹھہرایا گیا۔ جی ہاں، یہ بھی پتہ چل گیا، اور ساتھ یہ بھی پتہ چل گیا جو مسنگ پرسن کی بات ہوتی ہے کتنا کلیئر ہو گیا، سارے مسنگ پرسن بی ایل اے نے اور انڈیا نے اپنے پے رول پہ لے کے افغانستان میں بٹھائے ہوئے ان کو ان کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ چائنا ایمبیسی میں بھی یہی تھے مسنگ لوگ، ابھی بھی مسنگ لوگ ہیں۔ اس لیے یہ جو حالات کو اب دیکھتے ہوئے انڈیا کے بعد ایک ہمیں ڈسٹیبلائز کرے، نمبر 2 لائن آف کنٹرول کو ایکٹیویٹ کرے، وہاں فائرنگ کرے، تھرڈ یہ کہ کوئی وہ سرجیکل اسٹرائک یا فلیگ آپریشن کرے، تینوں کے لیے یہ ٹرائی کر کے دیکھ لیا 27 فروری کو۔ ہم نے جو ان کو کٹ لگائی ہے اور جو ان کے جہاز گرائے اور جس طریقے سے انہوں نے اپنا ہیلی کاپٹر بھی گرایا کنفیوژن کے اندر، یہ فوج ان ٹرینڈ ان پروفیشنل ہے، ان کے پاس کوئی وار کا ایکسپیرینس نہیں ہے، ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ نہایت ہی کمزور ہے۔ پھر یہ کشمیری عورتوں بوڑھے بچوں کو صرف شہید کر سکتے ہیں۔ کل ایک چھوٹے سے بچے کی مثال ہے کہ اس کے نانا کو اس کے سامنے انہوں نے شہید کر دیا، اور یہ اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ انڈین عوام کو بھی پتہ چل گیا ہے، اسی لیے یہ کوشش کریں گے، لیکن ان کو اور منہ کی کھانی پڑے گی۔
پاکستان کو چاہیے کہ اسٹرانگ ڈپلومیسی کرے. بڑا اچھا کامنٹ کیا آپ نے. میرا خیال ہے عارف صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, پولیٹیکل سچویشن پہ بات کر رہے ہیں. میں جی عارف صاحب آپ سے پوچھ رہا تھا کہ جو موو چلی ہے, چیف منسٹر سے ملاقات کی ہے 6 ایم پی ایز نے, اور پھر ایک پیپلز پارٹی کے ایک صاحب نے ملاقات کی ہے, 7 لوگ اپوزیشن کے. آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ کتنا یہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل کے لیے مشکل پیدا کرے گا؟ احتشام صاحب, میں بالکل اسے کاؤنٹر موو کے طور پر کوئی کامیابی کی بات نہیں سمجھتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں ایم پی ایز کا مل لینا وہ معنی نہیں رکھتا جس طرح پولیٹیکل پارٹیز کا چھوڑ کے جانا. آپ کے جو اتحادی ہوں وہ چاہے ان کی عددی اعتبار سے ان کے پاس کتنے لوگ ہوں, لیکن آپ کو جو طاقت ملی ہوتی ہے وہ اس طاقت کا اتحادیوں کی بنیاد پر آپ جو طاقت رکھتے ہیں اس کا چلے جانا میں سمجھتا ہوں یہ زیادہ خطرناک ہے. اور بدقسمتی آپ کو لگتا ہے کہ پی ایم ایل کیو کسی وقت ساتھ چھوڑ سکتی ہے؟ جو ان کے بالکل ساتھ چھوڑ سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ایم ایل کیو جو ہے وہ جس انداز میں ایکٹ کر رہی ہے وہ یعنی آئسولیٹڈ ایکٹ نہیں ہے. آپ اگر دیکھیں گے تو وہ ساری قوتیں جو پی ایم ایل کیو کا ساتھ دیتی ہیں یا جن کا ساتھ پی ایم ایل کیو ہے وہ اکٹھی ہو رہی ہیں. یعنی مطلب آپ نے دیکھا کہ ہمیشہ ایم کیو ایم اور پی ایم ایل کیو جو ہے وہ اکٹھے چلتے ہیں. یعنی پھر جی ڈی اے کا زیادہ ایلیمنٹ جو ہے پیر پگارا صاحب کا والا وہ سارے کا وہ بھی انہی کے ساتھ ہوتے ہیں. تو وہ تینوں پارٹیاں جو ہیں وہ آپس میں اکٹھی ہیں. اور انہوں نے آپ نے دیکھا کہ اس طرف پرائم منسٹر صاحب کر رہے تھے, ڈنر کروا رہے تھے, لیکن شام کو ان کا ڈنر, شام کو ان کا تو صاحب یہ کہتے ہیں ہم نے تو لنچ رکھا, ان کا لنچ تھا, پرائم منسٹر نے لنچ رکھا تھا, ہم نے ڈنر رکھا تھا. یہ لیٹ ہوا پرائم منسٹر کا تو وہ ڈنر میں تبدیل ہوا, یہ کہہ رہے ہیں. میں آپ سے بات کرتا ہوں جی, تھوڑا سا وقت ہوگا جی بریک کا, اس کے بعد آئیں گے, اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک. جی عارف صاحب آپ آرگومنٹ مکمل کریں, پھر میں جاتا ہوں عارف صاحب کی طرف. پولیٹیکل پارٹیز کے لیے سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے جب اقتدار میں آتی ہیں تو وہ کس طرح ہینڈل کرتی ہیں اپوزیشن کو اور الائز کو. یہاں معاملہ بالکل اس کے الٹ نظر آیا ہمیں. اپنے اندر پارٹی جو ہے وہ بھی آپ یوں سمجھیں کہ بانمتی کا قبیلہ ہے, مختلف یعنی طبیعتوں کے, مختلف مزاجوں کے اور مختلف بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں اور مختلف مفادات کے اعتبار سے. یعنی کوئی ان میں بھی آپ ایک نہیں دیکھتے کہ اس طرح کا کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. ہر شخص جو ہے وہ دوسرے کا دشمن نظر آتا ہے. پھر اس کے بعد آپ کو جو یہ آیا, اور فواد نے جو کچھ کہا اس نے بڑا کلیئر کر دیا, اور اسی سے نظر آتا ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اگرچہ وہ ادروائز بھی اقتدار میں آنے کے باوجود یعنی تعداد میں زیادہ نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود اس کی پارٹی جو ہے آپس میں کوئی زیادہ اتحاد نہیں ہے. کی ہینڈلنگ تھی ان کے ساتھ وہ بھی بالکل اس انداز کی مس ہینڈلنگ ہو گئی کافی تر, اور اس کی وجہ سے ان کے جو فاصلے تھے وہ بڑھنے شروع ہو گئے. اس کا نقصان ان سے زیادہ. جی حاری صاحب آپ کی طرف آؤں گا. یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو سیاسی صورتحال بن رہی ہے, بجٹ تو پاس ہو گیا, حکومت تھوڑی مشکل میں تھی, 160 لوگ تھے, کہتے ہیں 10 لوگ نہیں آئے, 172 لوگ چاہیے ہوتے ہیں, 180 کا ان کا کلیم تھا, اور ہے بھی کہ اتنے لوگ اتحادیوں کے ساتھ تھے. ابھی صورتحال جس طریقے سے بدل لی ہے, جس طریقے سے ایم پی ایز آج ملے ہیں 6 پی ایم ایل این کے, بزدار صاحب سے, ایک 7واں پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے, ابھی آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کتنا دباؤ بڑھایا جائے گا؟ -1 کی بھی بات پرائم منسٹر نے خود بھی کر دی تھی. اب اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ جی ان کو گھر جانا چاہیے, ریزائن کرنا چاہیے پرائم منسٹر کو. بلاول بھٹو نے بڑی سیریس نوٹ کے کل الزامات لگائے ہیں, سنگین الزامات, کہ جی یہ 1 یونٹ بنانا چاہتے ہیں, میرے باپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں. پی ایم ایل این والے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو سری پولیٹیکل دشمنی کے علاوہ کچھ حکومت نہیں کر رہی. آپ کے خیال میں کتنا ٹف ٹائم دے سکتی ہیں جائٹ اپوزیشن حکومت کو؟ دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی بلیم جانا چاہیے کہ ان کے ایم این ایز, ان کے ایم پی اوز نے وہ اور ان کے منسٹر نے وہ کام نہیں کیا جو ان کا لیڈر چاہتا تھا, جو لیڈر ایکسپیکٹ کرتا. لیڈر کو انہوں نے اسٹرینتھ دیا جو دینی چاہیے تھی. اپنی لڑائیاں, وہ جو ایک بشیر آئے ہیں ان کی اپنی رسا کشی ہے, جو پرانے ڈائی ہارٹ سے ان کی اپنا رسا کشی کی وجہ سے یہ پرابلمز ہو رہی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ایک اسکلڈ ہوتے ہیں, نیگوشیشن کرنی ہوتی ہے. جتنی اچھی ہے پی ایم ایل این کی لیڈرشپ بات رہی ہے, پی ٹی آئی نے کوئی پنجاب میں انویسٹ نہیں کیا, ان کے چیف منسٹر نے کوئی اتنا زیادہ زور نہیں لگایا. پھر وہ جہانگیر ترین, شاہ محمد قریشی اور جو ہم سن رہے تھے پرابلم چل رہی تھی, اس کی وجہ سے بھی نقصان ہوا ہے. اب کرنے کے بجائے کہ آج سے 6 مہینے سال پہلے
پی ٹی آئی کو چاہیے تھا کہ پنجاب میں بہت بڑا ٹینٹ ڈال لینا چاہیے تھا. اسی طرح پی ایم ایل این کے ایم این ایس کو ایک گروپ بنانا چاہیے تھا, جو کہ یہ نہیں کر سکے, حالانکہ بہت ایزی تھا. اور سر یہ یہ پی ایم ایل چیزوں کیوں اپنے آپ کے ساتھ خیال لے میں یہ کیا بلیک میل کر رہی ہے آپ کے خیال میں؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بڑا نازک مرحلہ ہے, کیونکہ 10 جو ایم پی ایز ہیں پی ایم ایل کیو کے پنجاب میں, انہی کے سر پہ حکومت جو ہے نا اس وقت پی ٹی آئی کی ہے. وہ کہتے ہیں جس وقت بھی وہاں سے ہلے تو حکومت وہاں سے جائے گی, پنجاب سے گئی تو یہاں پہ بھی مشکلات ہو جائیں گی. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کسی بڑی مار پہ ہیں پی ایم ایل کیو والے, کیونکہ مونس لائی جو صاحبزادے ہیں پرویز لائی کے, ان کو وعدے کے مطابق وزیر نہیں بنایا گیا, اور وہ کہتے ہیں پوسٹنگ ٹرانسفرز کے حوالے سے وعدے پورے نہیں کیے گئے, ڈیولپمنٹ فنڈ نہیں دیے گئے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب بلیک میلنگ ہے یا پریشرائز کرنے والی بات ہے, یا کچھ لے دے کے بات بن جائے گی, حکومت ان کو ساتھ رکھنے میں کامیاب رہے گی؟ اگین بات یہ ہے کہ پی ایم ایل کیو از ڈوئنگ اے ویری نیگیٹو پالیٹکس. اگر مونس لائی کو منسٹر نہیں بنایا تو دیر مسٹ بی سم سالڈ ریزنس. اور سیکنڈ بات یہ کہ دس از ناٹ دا وے کہ آپ پارٹی کے اندر آپ کو پتا ہو کہ آپ کی پارٹی کی وجہ سے گورنمنٹ بنی ہوئی ہے, بریک آن یا ٹوٹ سکتی ہے, تو یہ طریقہ نہیں ہے. اور ان انوائرمنٹ پی ایم ایل کیو کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ کیا اس وقت جب کہ ملک میں ایک معاشی بحران تھا, اس سے ریکور کیے تو کورونا آ گیا, اس کے بعد انڈیا کے سامنے بیٹھا تھریٹ کر رہا ہے, کیا ان انوائرمنٹ میں یو ہیو ٹو گیو اسٹرینتھ ٹو پی ٹی آئی اور گورنمنٹ آف پاکستان, یا آپ اس کو اور کمزور کر کے بلیک میل کر کے اپنے چھوٹے چھوٹے پیٹی مسائل کے لیے کہ جی وہ شوگر کے انڈسٹری کے اندر کوئی پرابلم آئی ہے تو اس کی وجہ سے ان کو پرابلم ہو رہی ہے, یہ پرانی پالیٹکس ان کو چھوڑنی پڑے گی. ناؤ عمران خان دیکھیں جان, وہ 70 سال میں جو آپ کی پوری جنرل اسمبلی میں اور اس کے بعد آپ کے جتنے امبیسڈرز ہیں دنیا میں کچھ نہیں کر سکے, پاکستان امیج اٹھا کے لے گیا. نہ اس کے بعد کہیں نہ کہیں تو سپورٹ کریں. انٹرنل پرابلم میں آ کے اب آپ چھوٹی پالیٹکس پہ جی میرا یہ ایم پی اے نہیں ہے, میرا یہ ایس پی لگا دیں, میرا ڈی سی لگا دیں, forget about these things. عمران خان has also to call them, ایگو سسٹم ختم کرنے کے بجائے بلائیں پرویز الہی کو, پوچھیں کیا پرابلم ہے, کیا آپ کو ڈیولپمنٹ کے لیے چاہیے, واٹ ڈو یو وانٹ اٹ. وہ اختر بینگل سے بھی پوچھ رہے ہیں, نہیں پتہ چل رہا. جے ڈبلیو پی وہ بگٹی گروپ ہے, ان سے نہیں سمجھ آ رہی ان کو. یہ شوگر انکوائری والا کمیشن کی رپورٹ پہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ نقطہ اٹھایا, میں آتا ہوں آپ اس کے پر آپ کی طرف. عارف چودھری صاحب, یہ جو آج سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ جو چیلنج کیا گیا تھا سندھ ہائی کورٹ میں ملک مالکان کی طرف سے کہ جی رپورٹ کو رکوایا جائے, فردر ایکشن نہیں لینا چاہیے, جو حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ جن ان کے کیسز جو بھی انوالو ہوئے ہیں, جنہوں نے پیسہ بنایا غلط طریقے سے, ایس ای سی پی میں بھیجا جائے, ایف پی آر میں, نیب میں, باقی جگہوں پہ. آج سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ جی نتھنگ ڈوئنگ, یہ رپورٹ نہیں رک سکتی, جو کارروائی حکومت نے کرنی ہے وہ جائز کرتی رہے گی. لیکن 3 رکنی ایک بینچ مقرر ہو گیا دیکھنے کے لیے کہ کیا کمیشن صحیح بنیادوں پر قائم ہوا تھا, کیا کمیشن نے جا کے جو یہ لوگ ملک مالکان ہیں ان سے بات چیت کی تھی, ان کا نقطہ نظر لیا تھا نہیں. آپ کے خیال میں یہ ایک بینچ بنانے کا اس وقت مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو انکوائریز ہوتی ہیں, اب تک جو لا ہم نے دیکھا ہے اس میں شوکاز نوٹس اور انکوائریز یہ نہیں رکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیس عدالت میں اس کسی ایسی صورت کو چیلنج کیا جاتا ہے جہاں فائنل کوئی فیصلہ ہو گیا ہو. انکوائریز جو ہیں وہ فیکٹ فائنڈنگ چیزیں ہوتی ہیں, جو آپ نے فیکٹ اس کے ساتھ کوئی ایگری کرے نہ کرے اس کی بنیاد پہ آگے کارروائی ہونی ہوتی ہے. فائنل کارروائی جو ہے وہ کلمینیٹ اس سے تو ہو سکتی ہے, لیکن وہ فائنل کارروائی خود جوڈیشل کمیشن تو نہیں ہے. اچھا, تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو بالکل ایسا صحیح فیصلہ ہے, کیونکہ نیچے بھی ہائی کورٹ میں بھی انہیں نہیں ریلیف ملا, اور بلکہ وہ جو ریلیف ایک عارضی سا انہوں نے دیا بھی, میں اسے تھوڑا سا دلچسپ سا ریلیف کہوں گا کہ جی اتنے دن آپ اگر چینی جو ہے وہ اس ریٹ پہ بیچیں تو خیر اب تو یہاں بھی نہیں ملا. لیکن یہ ٹیکنیکلٹیز جو ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہر صورت کچھ شاید کوئی اشک شوئی ہو یا کسی کو تھوڑا بہت, یعنی یہ اکاموڈیشن والی بات مجھے ہلکا پھلکا ایک تاثر اس طرح کا مل سکتا ہے, ورنہ اس سطح پہ یہ چیزیں دیکھی نہیں جاتی. مطلب ایکشن نہیں رک سکتا, اگر نہیں ایکشن نہیں رک سکتا, اور سپریم کورٹ ایکشن روکے گی بھی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس میں روک دیا تو اس کے بعد پھر یہ کسی بھی حکومت کی کوئی ریٹ نہیں رہ جائے گی, اور کوئی حکومت خاص طور پر ان معاملات میں جہاں بھی کرپشن کی, بڑا اچھا پوائنٹ ہے, حکومت کی ریٹ نہیں رہے گی. جی عارف صاحب, یہ اب شوگر انکوائری کمیشن کی رپورٹ سامنے آئی, پھر جس طرح سے چیلنج کیا گیا,
اب وہ کہا جا رہا ہے کہ جی اب رسپانسبلٹی فکس کی جائے گی, سزائیں دی جائیں گی. بیچ میں اب سپریم کورٹ میں بھی اب 3 ممبر بینچ بن گیا ہے کہ دیکھا جائے کہ جی کیا آئین کے مطابق بنا تھا بینچ, یہ کمیشن یا نہیں بنا تھا, ان کو سنا کہ نہیں سنا جو ملک مالکان ہیں. ابھی آپ کیا دیکھ رہے ہیں حکومت کے لیے کتنا مشکل مرحلہ ہے, کیونکہ لوگ تو اب کہہ رہے ہیں کہ جی بیک ٹو بیک اسکینڈل اور مافیاز کی بات ہو رہی ہے, حکومت نے ابھی تک کسی پہ ہاتھ نہیں ڈالا, خود پاپولیرٹی کا گراف بھی کہتے ہیں نیچے آ رہا ہے, گورننس کے ایشوز ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا مشکل ہے؟ جہانگیر ترین صاحب تو چلے گئے, اب کہا جا رہا ہے ایکسٹینڈڈ فیملی بھی ان کی جا رہی ہے لندن. آپ کو لگتا ہے کہ واقعتاً حکومت پرائم منسٹر صاحب ایکشن لینے میں کامیاب ہوں گے, اور جو بار بار آتی ہے کہ جی مافیاز پہ ہم نے ہاتھ ڈالا ہے اس کو منطقی انجام تک لے کے جائیں گے, آپ کو ایسا ہوتا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں احتشام صاحب, بات یہ ہے یہ سب کچھ جو کم دکھا رہے ہیں حکومت کو کمزور کر رہے ہیں. ادھر پی ایم ایل کیو تھریٹ کر رہی ہے, بلیک میل کر رہی ہے, ادھر بلوچستان عوامی پارٹی تھریٹ کر رہی ہے. مقصد یہی ہے کہ عمران خان کو اتنا مجبور کر دیں کہ وہ یہ جو مافیا پہ ہاتھ ڈالا ہوا ہے ان کو چھوڑ دیں. بٹ میرے نہیں خیال کہ عمران خان ناؤ دے ویری اسٹرانگ, اور وہ جو ہے وہ ضرور ان پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. ان کے پارٹی کا مینیفیسٹو ہے, اگر یہ 1 سال میں لوٹا ہوا پیسہ واپس نہیں لیتے, کرپشن ختم نہیں کرتے, یہ مافیا کو نیٹ بریک نہیں کرتے, دین ہی ول ہیو نو اسٹینڈنگ. آئی فیل کہ اگلے سال دسمبر تک 2021 تک ان کے پاس ٹائم ہے. اف ہی کین ڈیلیور ٹو دا پیپل آف پاکستان, یہ ان کے حالات معاشی ٹھیک کر لیتے ہیں, جاب اپرچونیٹی دے دیتے ہیں, کچھ گھر بنا لیتے ہیں, صحت اور ایجوکیشن میں لے جاتے ہیں, عوام کو خوش کرتے ہیں, دین دسمبر میں آئی فیل کہ وہ ان کو کنٹرول کر کے ہی شوڈ گو فار جنرل الیکشن, تاکہ پھر دین ایدر ہی کم ود مور میجورٹی اینڈ ڈو سم ریولیوشن چینجز, اور وہ بالکل فارغ ہو کے بیٹھ جائیں گے. یہی جو آپشن ہے, ہی ہیز ٹو گو ہٹ ہارڈ اینڈ کیپ ہٹنگ ہارڈ. جی ہمارے پاس لاسٹ منٹ ہے جی, میں چاہوں گا عارف صاحب آپ کمنٹ کریں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب گورنمنٹ کو جو کام کرنا چاہیے اس کو منطقی انجام تک لینا چاہیے. نیب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے ریفرنس مکمل کسی کے خلاف نہیں ہوا, گورنمنٹ کے لوگ جو ہیں اکراس دی بورڈ بات ہوتی تھی کارروائی کی وہ نہیں ہوئی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی حکومت یہ جو کرپشن مافیا کو ہاتھ ڈالنے جا رہی اس میں کامیابی ہوگی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت کسی صحیح معنوں میں کرپشن مافیا کو ہاتھ آج تک انہوں نے نہیں ڈالا. مطلب یہ مافیا جو ہے اس کو ہاتھ بہت پہلے کا شروع ہوا ہے, اس وقت تو یہ حکومت میں آئے نہیں تھے, نیا کوئی ہاتھ ڈالا نہیں گیا. دوسری بات یہ ہے کہ اب تک انہوں نے اس احتساب کے عمل کو ری انفورس نہیں کیا, اور مجھے کوئی نئی طاقت اس کے اندر نظر نہیں آئی, بلکہ ان کے آنے کے بعد وہ احتساب کا عمل جو اس عرصے میں انٹریجنم پیریڈ میں چل رہا تھا مجھے وہ بھی کمزور ہوتا ہوا نظر آیا. اور یہ مجھے 6 مہینے والی بات جو ہے نا وہ زیادہ جاندار نظر آتی ہے, جو ان کے منہ سے نکلی ہے کہ جی آپ کے پاس 6 مہینے ہیں. تو ان 6 مہینوں میں اگر یہ ڈیلیور نہیں کر سکتے تو کیا ہوگا؟ کیا دیکھتے ہیں اس میں میں آپ کو ان ہاؤس چینج آ جائے گی. ان ہاؤس کیسے چینج آئے گی؟ اس کی وجہ یہ پی ٹی آئی میں عمران کے خلاف کون لیڈر ہے؟ نہیں, پی ٹی آئی میں عمران کے مطلب تو یہ پی ٹی آئی کے بندے کسی اور پارٹی میں چلے جائیں گے, ووٹ دیں گے. نہیں, میں آپ کو ایک عرض کرتا ہوں کہ سچویشن جو ہے وہ اس طرح کی وولٹائل اتنی نظر آ رہی ہے کہ یہ چیزیں اس طرح چل نہیں سکتی. -1 تو نہیں ہو سکتا, -1 والی بات نہیں ہوگی. لیکن بات میں معذرت چاہتا ہوں جی, پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے جی, اپنے پارٹیسپینٹ کا کرتا ہوں, پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, اجازت چاہتا ہوں, اللہ حافظ.